कारगिल एयरपोर्ट पर इमरान अपने साथियों समेत मौजूद था। वो सब एक्रीमी मेकअप में थे। ये मेकअप इमरान की हिदायत पर किया गया था, क्योंकि इमरान और उसके साथी अपनी असल शक्लों में दारुल हुकूमत के सुपर क्लब गए थे और वहाँ से किंग को अगवा कर लाए थे। वो किंग की लाश उन्होंने एक वीरान इलाके में फेंक दी थी, लेकिन उन्हें यकीन था कि किंग की लाश दस्तयाब हो चुकी होगी और अब दारुल हुकूमत में उनकी शिद्दत से तलाश जारी होगी। तो वो किंग की लाश फेंकने के बाद सीधे दारुल हुकूमत के एयरपोर्ट पहुंचे थे और फिर वहां से कारगिल पहुंच गए थे, लेकिन इसके बावजूद इमरान की हिदायत पर उन्होंने मेकअप कर लिए थे। एयरपोर्ट के मखसूस काउंटर से फारिग होने के बाद वो पब्लिक लाउंज में पहुंच गए, जहां मुसाफिरों की तादाद काफ़ी कम थी, क्योंकि कारगिल मिस्र के एक दूर दराज इलाके में वाक़ था। यहाँ चूँकि चंद अहम मिस्री अहराम दरियाफ्त हुए थे, इसलिए सयाह इन अहरामों को देखने के लिए आते थे। इस वजह से ये शहर पहले से काफ़ी जदीद हो गया था, लेकिन इसके बावजूद बहरहाल एक छोटा शहर ही था। चूँकि अब रेड फ्लैग के बारे में मज़ीद मालूमात विल्सन से ही हासिल हो सकती थीं और विल्सन कारगिल में था, इसलिए इमरान अपने साथियों समेत यहाँ पहुँच गया था। चुनाचे वो टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन अचानक एक कार वहाँ आकर रुकी और फिर उसमें से एक बूढ़ा आदमी और दो नौजवान बाहर निकले और एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगे। तो इमरान बेख्तियार ठटक कर रुक गया। क्या हुआ बॉस? टाइगर ने हैरान होकर कहा। प्रोफेसर सादिक और यहाँ? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा और फिर अपने साथियों को वहीं रुकने का कहकर वो तेज़ी से मुड़ा और उस बूढ़े और दो जवानों के पीछे चलता हुआ वापस एयरपोर्ट के पब्लिक लाउंज की तरफ बढ़ गया। जब वो उनके करीब पहुंचा तो वो बूढ़ा उन दोनों नौजवानों से मुसाफा करके उन्हें रुखसत कर रहा था और फिर वो दोनों नौजवान तेज़ी से चलते हुए आगे बढ़ गए तो वो बूढ़ा वापस मुड़ा। प्रोफेसर साहब, एक मिनट, इमरान ने आगे बढ़ते हुए कहा। तो प्रोफेसर बेख्तियार ठटक कर रुक गया। वो अब हैरत से इमरान को देख रहा था। आप प्रोफेसर सादिक हैं, मिस्री नवादरात पर अथॉरिटी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम सादिक ही है, लेकिन आप कौन हैं? प्रोफेसर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं एक्रीमी हूँ, मेरा नाम माइकल है। पाकिस्तान में मेरा एक दोस्त है अली इमरान, उसने आपकी इतनी तारीफ़ें की थीं कि मुझे आपसे मिलने का शौक़ हो गया, लेकिन इसके पास आपका मौजूदा पता नहीं था। उसने आपके बारे में मुझे सब तफसीलात हत्ता कि आपके हुलिये के बारे में भी बता दिया था, इसलिए मैं आपको देखते ही पहचान गया। इमरान ने कहा। अली इमरान? वेरी सॉरी, मेरे जहन में ऐसा कोई नाम नहीं आ रहा। प्रोफेसर सादिक ने कहा। मेरा ख्याल है कि जब तक कि उसकी डिग्रियां साथ ना बताई जाएं आपको याद नहीं आएगा। वो अपने आप को अली इमरान MSc DSc आक्सन कहता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो प्रोफेसर सादिक बेख्तियार उछल पड़े। ओह ओह, हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। ओह ओह, वो तो खुद नवादरात पर अथॉरिटी है। हाँ ठीक है, मुझे याद आ गया। बहरहाल मैं यहाँ रहता हूँ। आप अगर उसके दोस्त हैं तो मेरे लिए काबिले एहतराम हैं। आप मुझसे जिस वक्त चाहें मिल सकते हैं, प्रोफेसर सादिक ने कहा और इसके साथ ही उसने अपना पता बता दिया। बेहद शुक्रिया प्रोफेसर साहब, मैं आपसे मुलाकात के लिए ज़रूर हाजिर होऊंगा, इमरान ने कहा और फिर उसने बड़े गर्मजोशाना अंदाज में प्रोफेसर से मुसाफिया किया और वापस मुड़ गया। प्रोफेसर भी अब वापस जा रहा था, इसलिए इमरान ने अपने कदम आहिस्ता कर लिए ताकि प्रोफेसर उनसे आगे हो जाए। प्रोफेसर कार में बैठकर वापस चला गया तो इमरान अपने साथियों की तरफ आ गया। ये बुज़ुर्ग कौन थे बॉस? टाइगर ने पूछा। प्रोफेसर सादिक माहिर आसार कदीमा, हुकूमत मिस्र के महकमा आसार कदीमा में बहुत बड़े ओहदे पर फाइज हैं, बहुत काबिल इंसान हैं, इमरान ने कहा और फिर टैक्सी की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद टैक्सी ने उन्हें एक मतवसत दर्जे के होटल के सामने उतार दिया। इमरान ने होटल में कमरे लिए और फिर वो सब इमरान के कमरे में इकट्ठे हो गए। टाइगर, तुम जवाना के साथ ज़ियारत रोड पर अमानी बिल्डिंग में वाक़े शिंगरानी ट्रैवलिंग एजेंसी पर जाओ। विल्सन वहाँ आर्थर के नाम से मौजूद होगा। तुमने उससे रेड फ्लैग के हेडक्वार्टर और उसके सरबराह के बारे में मालूमात हासिल करनी है।
لیکن خیال رکھنا کہ ہو سکتا ہے کنگ کی موت کی خبر اس تک پہنچ گئی ہو اور وہ روپوش ہو گیا ہو، یا اس نے یہاں خصوصی سیکیورٹی کا انتظام کر رکھا ہو، اس لیے تم نے نہ کسی کی نظروں میں آنا ہے اور نہ اس سے پوچھ گچھ کیے بغیر واپس آنا ہے۔ میں اس دوران جوزف کے ساتھ پروفیسر صادق سے ملوں گا، عمران نے انہیں ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے جواب دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی جوانا بھی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ آؤ جوزف، ہم پروفیسر سے مل آئیں۔ مجھے یقین ہے کہ ریڈ فلیگ کے بارے میں پروفیسر سے کچھ نہ کچھ معلوم ہو جائے گا، عمران نے ان کے جانے کے بعد اٹھتے ہوئے کہا۔ یس باس، جوزف نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ٹیکسی میں سوار ایک رہائشی کالونی کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ پروفیسر نے اس کالونی میں ہی اپنی رہائش گاہ بتائی تھی۔ ٹیکسی نے انہیں ان کی مطلوبہ کوٹھی کے سامنے اتار دیا تو جوزف نے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ اور ٹپ دے کر فارغ کر دیا۔ عمران نے آگے بڑھ کر کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد چھوٹا پھاٹک کھلا اور ایک ملازم باہر آ گیا۔ پروفیسر صاحب سے کہو کہ پاکیشیا سے ان کے مہمان آئے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پاکیشیا سے؟ مگر ملازم نے حیران ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ دونوں ہی ایکریمی میک اپ میں تھے۔ ہم اس وقت پاکیشیا سے ہی آ رہے ہیں اور ایئرپورٹ پر ہماری ملاقات پروفیسر صاحب سے ہو چکی ہے، انہوں نے ملاقات کی اجازت دے دی تھی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو پھر تشریف لائیے، میں آپ کو ڈرائنگ روم میں بٹھاتا ہوں، ملازم نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا اور عمران اور اس کے پیچھے جوزف اندر داخل ہو گیا اور پھر ملازم انہیں ایک سادہ سے انداز میں سجے ہوئے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر خود باہر چلا گیا اور عمران نے اپنے چہرے پر موجود ماسک اتار کر اسے طے کیا اور جیب میں ڈال لیا۔ اب وہ اپنی اصل شکل میں تھا۔ کیا میں بھی ماسک اتار دوں باس؟ جوزف نے کہا۔ نہیں، میں اگر ماسک نہ اتارتا تو پروفیسر کبھی کھل کر بات نہ کرے گا۔ تمہارے لیے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمران نے کہا اور جوزف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور پروفیسر صادق اندر داخل ہوئے، لیکن دوسرے لمحے وہ بے اختیار ٹھٹک کر رک گئے۔ ان کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میں نے سوچا ایئرپورٹ پر باقاعدہ سلام نہ کر سکا تھا کیونکہ اس وقت میں ایکریمی تھا، اس لیے اب جا کر فوراً سلام کر آؤں، اس لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عمران نے اٹھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، تو وہ تم خود تھے، لیکن میں نے تو تمہیں غور سے دیکھا تھا، اس کے باوجود بھی نہ پہچان سکا۔ حیرت ہے، پروفیسر صادق نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں آثار جدید ہوں جبکہ آپ آثار قدیمہ کے ماہر ہیں، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو پروفیسر اپنی عادت کے خلاف بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ بیٹھو، پروفیسر نے عمران کے بعد جوزف سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ملازم اندر داخل ہوا، اس نے ٹرے اٹھا رکھی تھی، لیکن اندر داخل ہوتے ہی وہ بے اختیار چونک پڑا اور ٹرے اس کے ہاتھوں سے گرتے گرتے بچی۔ اب تو تمہیں معلوم ہو گیا کہ مہمان پاکیشیا سے آئے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی جی، مگر ملازم نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے، تم مشروبات دے کر جاؤ اور سنو، اور کسی سے اس بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پروفیسر نے ملازم سے کہا۔ یس سر، ملازم نے کہا اور پھر مشروب کی بوتلیں عمران اور جوزف کے سامنے رکھ کر وہ خالی ٹرے اٹھائے تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ کیا کوئی خاص مسئلہ ہے جس کی وجہ سے تم نے باقاعدہ میک اپ کر رکھا تھا؟ پروفیسر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پروفیسر صاحب، میں حکومت مصر کی خصوصی درخواست پر یہاں آیا ہوں، میں آپ کو مختصر طور پر بتا دیتا ہوں، مصر کے نیشنل میوزیم سے تیفور چوری کر لیا گیا تھا، پھر یہاں کی سیکرٹ ایجنسی کی ایک ممبر میرے پاس پہنچی کیونکہ اسے اطلاع ملی تھی کہ تیفور پاکیشیا میں دیکھا گیا ہے۔ بہرحال میں نے اس کے ساتھ مل کر کام کیا تو پتہ چلا کہ یہ تیفور پاکیشیا کے ایک نواب فیروز الدین صاحب نے باقاعدہ حکومت مصر سے خریدا ہے، لیکن وہ سب دستاویزات جعلی ثابت ہوئیں۔ بہرحال نواب صاحب نے تیفور واپس کر دیا۔ سیکرٹ ایجنسی کو اطلاع ملی تھی کہ اس کام میں نوادرہ چوری کرنے والی ایک بین الاقوامی سطح کی تنظیم ریڈ فلیگ ملوث ہے۔
لیکن وہ ریڈ فلیگ کا سراغ نہ لگا سکے تھے جس پر حکومت مصر نے اس تنظیم کا سراغ لگانے کے لیے حکومت پاکیشیا سے درخواست کی، اور چیف آف پاکیشیا سیکرٹ سروس نے مجھے اس سلسلے میں یہاں بھیجا ہے۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں جو انکوائری میں نے کی اس کے مطابق ریڈ فلیگ کا ایک اہم آدمی ان دنوں کارجر آیا ہوا ہے۔ وہ یہاں کی ایک ٹریولنگ ایجنسی کا مالک بنا ہوا ہے۔ چونکہ اس انکوائری کے نتیجے میں ہمارے اصل چہروں کی تفصیلات ریڈ فلیگ تک پہنچ چکی تھیں، اس لیے ہمیں یہاں میک اپ میں آنا پڑا۔ میرے آدمی اس آدمی کو ٹریس کرنے گئے ہوئے ہیں۔ ایئرپورٹ پر آپ کو دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ آپ سے ملاقات کی جائے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ اس سلسلے میں ضرور کچھ نہ کچھ جانتے ہوں گے۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اس تنظیم کا نام تو میں نے بھی سنا ہوا ہے اور تیفور کی چوری کا بھی مجھے علم ہے، لیکن اس بارے میں مجھے کسی تفصیل کا علم نہیں ہے۔ پروفیسر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، ظاہر ہے اگر آپ کو اس کی تفصیل کا علم ہوتا تو لا محالہ حکومت مصر کو بھی علم ہو جاتا، لیکن آپ چونکہ آثار قدیمہ پر اتھارٹی ہیں، اس لیے نوادرات کے ویلیو سرٹیفکیٹ کے لیے آپ سے ضرور رابطہ کیا جاتا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے چند اہم نام آپ بتا دیں تاکہ میں ان کے بارے میں چھان بین کر سکوں۔ عمران نے کہا تو پروفیسر صادق بے اختیار چونک پڑے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میرا تعلق یہاں کی حکومت سے ہے، اس لیے ظاہر ہے یہاں سے چوری ہونے والے نوادرات کا ویلیو سرٹیفکیٹ تو مجھ سے نہیں بنوایا جا سکتا، پروفیسر نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ تنظیم بین الاقوامی سطح پر کام کرتی ہے، اس لیے مصر سے ہٹ کر دیگر ممالک سے چوری ہونے والے نوادرات کے ویلیو سرٹیفکیٹ تو آپ سے تیار کرائے جا سکتے ہیں۔ عمران نے جواب دیا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا، اس لیے کبھی کبھار کسی کی خاص فرمائش پر میں یہ کام کر دیتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اب تک 10-12 نوادرات کے ویلیو سرٹیفکیٹ میں نے بنائے ہوں گے، اور ان میں سے زیادہ تعداد بھی لارڈ ڈیزمنڈ کی خصوصی فرمائش پر تیار کیے گئے ہیں، کیونکہ لارڈ ڈیزمنڈ ایسے آدمی ہیں جن کو آسانی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پروفیسر نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ لارڈ ڈیزمنڈ نام تو سنا ہوا ہے، کیا یہ گریٹ لینڈ کے لارڈ ہیں؟ عمران نے کہا، ہیں تو وہ گریٹ لینڈ نژاد، لیکن طویل عرصے سے مصر میں مقیم ہیں اور انتہائی بااثر ہیں۔ مصر کے وزیر اعظم صاحب تک سے ان کے قریبی تعلقات ہیں۔ ویسے ان کا بیکری کا کاروبار ہے اور یہ کاروبار انتہائی اعلیٰ سطح پر پورے مصر میں پھیلا ہوا ہے۔ ویسے نوادرات کے بھی وہ کافی بڑے کلیکٹر ہیں، ان کے پاس انتہائی قیمتی نوادرات کا کافی بڑا ذخیرہ ہے۔ پروفیسر نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا وہ کارجر میں رہتے ہیں؟ عمران نے کہا، اوہ نہیں، وہ تو دارالحکومت میں رہتے ہیں، بہت بڑا محل ہے ان کا، اور میں بھی 1 ماہ پہلے یہاں کارجر آیا ہوں، کیونکہ یہاں سے قریب ہی 2 مدفون اہرام برآمد ہوئے ہیں۔ ان کی کھدائی اور ان سے ملنے والے نوادرات پر کام کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں، پروفیسر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا آپ مجھے اپنا کارڈ دے سکتے ہیں تاکہ میں لارڈ ڈیزمنڈ سے آپ کے حوالے سے مل سکوں؟ عمران نے کہا، کیا مطلب، کیا تمہارا خیال ہے کہ لارڈ ڈیزمنڈ ریڈ فلیگ میں شامل ہے؟ پروفیسر نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، اوہ نہیں جناب، اتنی بڑی شخصیت ایسے کاموں میں کہاں ملوث ہوگی؟ میں ان سے بھی اسی سلسلے میں ملنا چاہتا ہوں کہ شاید وہ کوئی ٹپ دے سکیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں میں تمہیں اپنا کارڈ دے دیتا ہوں، پروفیسر نے کہا، اور پھر انہوں نے جیب سے ایک کارڈ نکالا، اس کے پیچھے دستخط کیے اور کارڈ عمران کے حوالے کر دیا۔ بے حد شکریہ جناب، ان کے علاوہ اور کوئی آدمی؟ عمران نے کارڈ کو ایک نظر دیکھ کر جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، نہیں مجھے نہیں یاد آ رہا، میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میرے پاس ایسے کاموں کے لیے فرصت ہی نہیں ہے، پروفیسر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بہرحال اسی بہانے آپ سے ملاقات ہو گئی، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب اجازت دیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر تم کہو تو میں لارڈ ڈیزمنڈ کو فون کر کے تمہارے متعلق بتا دوں، پروفیسر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اوہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ مجھے ان سے ملنے کی فرصت ہی نہ ملے، اگر ملاقات ہوئی بھی تو کس روپ میں ہو، اس لیے آپ
کا کارڈ ہی کافی ہے، عمران نے کہا، اور پروفیسر نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر عمران ان سے اجازت لے کر ڈرائنگ روم سے باہر آیا، اور پھر کوٹھی سے باہر نکلنے سے پہلے اس نے ایک بار پھر ماسک میک اپ کیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ٹیکسی نے انہیں واپس ہوٹل پہنچا دیا۔ باس، میرا خیال ہے کہ پروفیسر جان بوجھ کر کچھ چھپا رہا تھا، کمرے میں پہنچتے ہی جوزف نے کہا۔ نہیں، پروفیسر با اصول آدمی ہے اور ایسے لوگ کچھ نہیں چھپا سکتے، وہ واقعی بے حد مصروف رہتے ہیں، اس لیے وہ ویلیو سرٹیفکیٹ پر کام نہ کرتے ہوں گے، عمران نے کہا، اور جوزف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تو جوزف اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو ٹائیگر اور جوانا دونوں اندر داخل ہوئے۔ تمہارے لٹکے ہوئے چہرے بتا رہے ہیں کہ تم ناکام واپس آئے ہو، عمران نے کہا۔ ولسن کو ہلاک کر دیا گیا ہے باس، ٹائیگر نے جواب دیا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ، کب، کیسے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ جب ہم اس ٹریولنگ ایجنسی پر پہنچے تو وہ بند تھی، میں نے اس کے بند ہونے کی وجہ پوچھی تو ہمیں بتایا گیا کہ ایجنسی کے مالک ولسن کو کسی نے اس کی دوست لڑکی کے فلیٹ میں گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے، اس لیے آفس بند ہے۔ جس پر میں اور جوانا پولیس آفس پہنچے، وہاں ولسن اور اس کی ساتھی لڑکی کی لاشیں موجود تھیں۔ پولیس کے مطابق انہیں ہلاک ہوئے زیادہ سے زیادہ 4-5 گھنٹے ہوئے ہیں، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ولسن کو راستے سے دانستہ ہٹایا گیا ہے تاکہ ہم آگے نہ بڑھ سکیں، عمران نے کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے جواب دیا۔ قاتل یہاں کا مقامی آدمی ہی ہو سکتا ہے، تم دونوں جاؤ اور مقامی طور پر کام کرنے والے ایسے گروپس کے بارے میں معلومات حاصل کرو، اگر قاتل کا پتہ چل جائے تو بات آگے بڑھ سکتی ہے، عمران نے کہا۔ میں نے معلوم کر لیا ہے ماسٹر، خاموش بیٹھے ہوئے جوانا نے کہا تو عمران کے ساتھ ساتھ ٹائیگر بھی چونک پڑا۔ اچھا، کون ہے وہ؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ اس کا تعلق کارجر کے بدنام زمانہ سولرز کلب سے ہے ماسٹر، جوانا نے کہا۔ تم تو میرے ساتھ رہے ہو، پھر تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم جب پولیس آفس گئے تھے تو میں تم سے علیحدہ ہو کر اس رہائشی پلازا میں گیا تھا جہاں سے ان دونوں کی لاشیں ملی ہیں۔ وہاں کے چوکیدار نے مجھے بتایا کہ مشکوک آدمی سولرز کلب کی مخصوص کار میں آیا تھا، لیکن اس نے ڈر کی وجہ سے یہ بات پولیس کو نہیں بتائی، پھر میں پولیس آفس آ گیا تھا، جوانا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر یہاں آنے کی بجائے تمہیں سولرز کلب جانا چاہیے تھا، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ ٹائیگر نے آپ کو رپورٹ دینی تھی، اس وجہ سے یہاں آنا پڑا، ورنہ میں واقعی وہاں جا کر ہی واپس آتا، جوانا نے جواب دیا، اور عمران نے ریسیور اٹھایا اور فون پیس کے نیچے موجود بٹن پریس کر کے اس نے اسے ڈائریکٹ کیا اور پھر انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی انکوائری آپریٹر کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ سولرز کلب کا نمبر دیں، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبا کر ٹون آنے پر انکوائری آپریٹر کے بتائے ہوئے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ سولرز کلب، ایک چیختی ہوئی سی مردانہ آواز سنائی دی۔ ڈائریکٹر محکمہ آثار قدیمہ پروفیسر صادق بول رہا ہوں۔ کلب کا مالک یا مینیجر کون ہے؟ عمران نے اس پر پروفیسر صادق کے لہجے اور آواز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ ہاشم جناب، وہی مالک اور وہی مینیجر بھی ہیں، دوسری طرف سے اس بار مودبانہ لہجے میں کہا گیا، لیکن اس کے لہجے میں حیرت کا عنصر شامل تھا، اور ظاہر ہے اسے حیرت تو ہونی تھی کہ محکمہ آثار قدیمہ کا ڈائریکٹر اس قدر بدنام کلب میں فون کر رہا تھا۔ ان سے میری بات کراؤ، عمران نے کہا۔ جی بہتر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، ہاشم بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ میں پروفیسر صادق بول رہا ہوں، ڈائریکٹر محکمہ آثار قدیمہ، عمران نے کہا۔ یس سر، فرمائیے، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ہاشم کے لہجے میں بھی انتہائی حیرت تھی۔ مجھے کچھ خصوصی مشروبات کی ضرورت رہتی ہے اور میں ان دنوں کارجر میں ہوں، اور مجھے دارالحکومت میں بتایا گیا تھا کہ وہ آپ سے مل سکتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، عمران نے کہا۔ اوہ یس سر، میں سمجھ گیا ہوں، آپ بے فکر رہیں، آپ جو بھی چاہیں گے آپ کو مل جائے گا، اس بار دوسری طرف سے مطمئن لہجے میں کہا گیا۔
کیا آپ کے کلب میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں میں علیحدگی میں بیٹھ سکوں، کیونکہ یہاں تو میرے ساتھ پورا سرکاری عملہ ہے؟ عمران نے کہا، یس سر، آپ کلب کے قطبی طرف گلی میں آ جائیں، وہاں ایک دروازہ ہوگا، آپ وہاں اپنا نام بتا دیں، وہ آپ کو اسپیشل روم میں لے جائیں گے اور پھر آپ جو چاہیں گے آپ کو مل جائے گا، لیکن ادائیگی نقد ہوگی۔ ہاشم نے کہا، ادائیگی کی فکر مت کریں، نقد گیا میں ایڈوانس دے جاؤں گا، لیکن مسئلہ صرف اتنا ہے کہ میری عزت پر حرف نہ آئے۔ عمران نے کہا، آپ بے فکر رہیں جناب۔ ہاشم نے جواب دیا، اوکے، بے حد شکریہ، میں کسی روز بھی وہاں آ جاؤں گا۔ عمران نے کہا، آپ جب چاہیں تشریف لے آئیں، آپ کا نام وہاں تک پہنچا دیا جائے گا اور آپ کو وی آئی پی کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، بے حد شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آؤ اب چلیں، اس ہاشم سے شاید وہاں اسپیشل روم میں پوچھ گچھ کرنی پڑے گی، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی نے انہیں سولرز کلب کے سامنے اتار دیا۔ وہاں سیاح بھی آ جا رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زیر زمین دنیا کے افراد کی آمد و رفت بھی جاری تھی۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت ہال میں داخل ہوا تو وہاں ہر قسم کی منشیات اور شرابوں کا دور چل رہا تھا۔ ایک طرف کاؤنٹر پر دو نوجوان موجود تھے، جن میں سے ایک ویٹرز کو سروس دے رہا تھا، جبکہ دوسرا فون سامنے رکھے ٹول پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہاشم سے کہو کہ ایکریمیا سے رابرٹ آیا ہے، ایک بڑی ڈیل کرنی ہے، عمران نے ایک سٹول پر بیٹھے ہوئے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، اور نوجوان نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر سامنے موجود فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے 2 نمبر پریس کر دیے۔ سر، کاؤنٹر سے بول رہا ہوں، 4 ایکریمین آئے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ ایکریمیا سے رابرٹ آیا ہے، ایک بڑی ڈیل کرنی ہے، نوجوان نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے بات سن کر اس نوجوان نے جواب دیا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک طرف موجود ایک نوجوان کو اشارے سے بلایا، انہیں باس کے آفس پہنچا دو۔ نوجوان نے کہا، آئیے سر، اس نوجوان نے کہا اور سائٹ پر موجود ایک راہداری کی طرف مڑ گیا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت ادھر مڑ گیا۔ راہداری کے اختتام پر ایک دروازہ تھا جس کے باہر 2 مسلح آدمی کھڑے تھے۔ ان کی رہنمائی کرنے والے نوجوان نے ان سے بات کی تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تشریف لے جائیں جناب، ان میں سے ایک نے کہا، اور عمران آگے بڑھا، اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جسے آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا، لیکن اس کا معیار بتا رہا تھا کہ یہ زیر زمین دنیا سے تعلق رکھنے والے کا ہی آفس ہے۔ میز کی دوسری طرف ایک لمبے قد لیکن سمارٹ جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مقامی تھا، البتہ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ واقعی زیر زمین دنیا کا کوئی بڑا بدمعاش ہے۔ میرا نام رابرٹ ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں، عمران نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ تشریف رکھیے اور فرمائیے کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، اس آدمی نے کہا، اور عمران اس کی آواز پہچان گیا کہ یہی ہاشم ہے۔ تمہارے آدمی نے ریڈ فلیگ کے ولسن کو ہلاک کیا ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ تو ہاشم بے اختیار اچھل پڑا، اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، ہاشم نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ولسن ریڈ فلیگ کا خاص آدمی تھا ہاشم، اور تمہارے آدمی نے اسے رہائشی فلیٹ میں جہاں وہ اپنی دوست لڑکی کے ساتھ موجود تھا گولی مار دی ہے۔ اس کی وجہ کس نے تمہیں یہ کام دیا ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ تم کون ہو؟ ہاشم نے اس بار انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ وہ اب ذہنی طور پر سنبھل گیا تھا، اب وہ غور سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا۔ ولسن صرف ریڈ فلیگ کا ہی آدمی نہیں تھا، وائٹ کالر کا بھی خاص آدمی تھا، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ وائٹ کالر؟ اوہ تو یہ بات ہے، ہاشم نے چونک کر کہا۔ دیکھو ہاشم، ظاہر ہے تم درمیانی آدمی ہو، تم نے کسی پارٹی کی وجہ سے اسے ہلاک کیا ہوگا، اس لیے تم ہمیں اس پارٹی کا نام بتا دو، ہم اپنے ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ کر دیں گے، پھر وہ جانے اور وہ پارٹی جانے، کیونکہ ولسن کی اس طرح اچانک موت سے وائٹ کالر کا ایک انتہائی اہم کام رک گیا ہے اور وائٹ کالر کا چیف بے حد غصے میں ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں نے ولسن کو ہلاک کیا ہے؟ ہاشم نے کہا۔ تمہارا آدمی کلب کی مخصوص کار میں وہاں گیا تھا، عمران نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا،
تو ہاشم نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تمہیں غلط رپورٹ ملی ہے، میرا ولسن سے یا اس کے قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاشم نے کہا، اوکے، ہم ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ دے دیتے ہیں، پھر جو وہ حکم دیں گے ویسا ہی ہوگا۔ عمران نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا، میں درست کہہ رہا ہوں۔ ہاشم نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے ہاشم چیختا ہوا اچھل کر میز پر گھسٹتا ہوا فرش پر بچھے قالین پر گرا اور جوزف بجلی کی سی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا، جبکہ جوانا نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا تھا۔ البتہ ٹائیگر نے اٹھتے ہوئے ہاشم کی کن پٹی پر لات مار دی تھی۔ باہر موجود افراد کو اندر کھینچ کر آف کر دو، عمران نے سرد لہجے میں کہا تو جوزف دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جوانا بھی دروازے کے قریب موجود تھا۔ باہر شاید آواز نہ گئی تھی اس لیے باہر سے کوئی اندر نہ آیا تھا، لیکن جیسے ہی جوزف دروازے کے قریب پہنچا دروازہ کھلا اور ایک آدمی تیزی سے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ جوانا کا ہاتھ حرکت میں آیا اور وہ آدمی بھی چیختا ہوا اچھل کر قالین پر جا گرا، جبکہ جوزف نے دروازے میں ہی موجود دوسرے آدمی کی گردن پر ہاتھ ڈال دیا اور اس کا بھی پہلے والے جیسا حشر ہوا۔ وہ دونوں نیچے گر کر چند لمحے کے لیے تڑپے اور پھر ساکت ہو گئے۔ چونکہ عمران نے انہیں آف کرنے کا کہا تھا اس لیے جوانا اور جوزف نے انہیں گردن سے پکڑ کر اس انداز میں دبا کر پھینکا تھا کہ ان کے سانس رک گئے تھے اور وہ ختم ہو گئے تھے۔ تم دونوں باہر ٹھہرو اور کسی کو اندر نہ آنے دینا، کہہ دینا کہ اندر ضروری میٹنگ ہو رہی ہے، عمران نے کہا، اور وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے باہر چلے گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ اسے یہیں پڑے ہوئے ہوش میں لے آؤ، عمران نے کہا تو ٹائیگر فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے ہاشم پر جھک گیا۔ اس نے اس کی ناک اور منہ دونوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں دبا دیا۔ چند لمحوں بعد جب ہاشم کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہوئے تو ٹائیگر نے ہاتھ ہٹائے اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہاشم نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں اور اس کا جسم لاشعوری طور پر اٹھنے کے لیے سمٹنے لگا ہی تھا کہ عمران نے اس کی گردن پر اپنا بوٹ رکھ کر دبایا اور اسے آہستہ سے گھما دیا۔ ہاشم کا جسم ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا اور اس کے منہ سے خرخراہٹ کی آوازیں نکلنے لگیں۔ چہرہ یکلخت بری طرح مسخ ہو گیا۔ عمران نے پیر کو واپس موڑا۔ بولو، کس نے تمہیں کہا تھا ولسن کو ہلاک کرنے کے لیے؟ بولو، عمران نے گھراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے پیر کو تھوڑا سا موڑ دیا۔ لارڈ ڈیزمنڈ نے، ریڈ فلیگ کے چیف نے۔ ہاشم کے منہ سے ایسے الفاظ نکلے جیسے وہ نہ چاہنے کے باوجود لاشعوری طور پر بول رہا ہو، اور عمران نے پیر ہٹا لیا تو ہاشم بے اختیار لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ عمران کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اسے اٹھا کر صوفے پر ڈالو اور کوٹ اس کی پشت سے نیچے کر دو، عمران نے ٹائیگر سے کہا تو ٹائیگر نے بجلی کی سی تیزی سے اس کے حکم کی تعمیل کر دی۔ ہاشم نے پوری طرح سنبھلتے ہی اپنا کوٹ اوپر کرنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکتا تھا۔ سنو ہاشم، ہمیں تم سے کچھ نہیں لینا، ورنہ ہم چاہیں تو تمہارے ان دونوں آدمیوں کی طرح تمہارا بھی خاتمہ کر سکتے ہیں۔ وائٹ کالر بہت بڑی تنظیم ہے اور تمہاری خاطر کوئی بھی اس سے ٹکرانا پسند نہیں کرے گا۔ ہم نے صرف ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ دینی ہے اور یہ میرا وعدہ ہے کہ تمہارا نام درمیان میں نہیں آئے گا۔ اس طرح کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکے گا کہ یہ معلومات تم نے پہنچائی ہیں، اس لیے تم ہمیں سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ لارڈ ڈیزمنڈ سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ وہ تو دارالحکومت میں رہتا ہے، جبکہ تم یہاں چھوٹے سے علاقے کارجر میں ہو، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ میرا نام سامنے نہیں آئے گا؟ ہاشم نے کہا۔ ہاں، وعدہ، اور میری عادت ہے کہ میں جو وعدہ کرتا ہوں اسے پورا بھی کرتا ہوں، عمران نے کہا۔ میں پہلے دارالحکومت میں ہی رہتا تھا، وہاں بھی میرا سولرز کلب ہے۔ گزشتہ سال یہاں کارجر میں مدفون اہرام ملے اور حکومت نے اس پر کام شروع کر دیا تو ان اہراموں سے انتہائی قیمتی نوادرات ملنے کی توقع سب کو ہو گئی، جس پر ایسے نوادرات چوری کرنے والے بہت سے گروپ یہاں پہنچ گئے۔ ریڈ فلیگ نے بھی یہاں اپنا آفس بنا لیا اور میں بھی لارڈ ڈیزمنڈ کے حکم پر یہاں آ گیا اور میں نے یہ کلب خرید لیا اور یہاں اپنا گروپ بھی دارالحکومت سے کال کر لیا۔ لارڈ ڈیزمنڈ میرے ذریعے یہاں ایسے لوگوں کو ٹریس کرا کر ختم کرتا ہے جو نوادرات کی چوری میں ملوث ہوتے ہیں
تاکہ اہم اور قیمتی نوادرات صرف ریڈ فلیگ کے ہی ہاتھ لگ سکیں۔ ہاشم نے جواب دیا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم وائٹ کالر کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ دارالحکومت میں سب جانتے ہیں کہ وائٹ کالر بھی اس دھندے میں ملوث ہے، لیکن بہرحال وہ ریڈ فلیگ کے مقابل نہیں آ سکتی۔ ہاشم نے جواب دیا، لارڈ ڈیزمنڈ ریڈ فلیگ کا باس ہے، یا اس سے اوپر بھی کوئی باس ہے؟ عمران نے کہا، لارڈ ڈیزمنڈ ہی باس ہے، اور دارالحکومت میں اس کا نائب ولسن تھا۔ اس لیے تو میں یہ سن کر حیران ہوا تھا کہ ولسن وائٹ کالر کے لیے بھی کام کرتا تھا۔ ہاشم نے کہا، لارڈ ڈیزمنڈ نے ولسن جیسے اہم آدمی کو کیوں ہلاک کرایا ہے؟ عمران نے کہا، مجھے نہیں معلوم، انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ میں فوری طور پر ولسن کو ختم کر دوں، اس طرح کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔ میں نے معلوم کرایا تو پتہ چلا کہ ولسن اپنی دوست لڑکی کے فلیٹ میں موجود ہے۔ وہ انتہائی عیاش فطرت آدمی تھا، چنانچہ میں خود میک اپ کر کے وہاں گیا اور میں نے ان دونوں کو ہلاک کر دیا۔ میرے ذہن میں یہ خیال تک نہ آیا تھا کہ کار کی وجہ سے بھی کسی کو میری اصلیت معلوم ہو سکتی ہے۔ ہاشم نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تم لارڈ ڈیزمنڈ کو فون کر کے اپنی بات کنفرم کرا سکتے ہو؟ عمران نے کہا تو ہاشم بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیسے؟ نہیں، میں انہیں کیسے فون کر سکتا ہوں؟ ہاشم نے کہا، تم انہیں کہنا کہ وائٹ کالر یہاں ولسن کے قتل کی تحقیقات کر رہی ہے اور تم ان سے اس بارے میں احکامات لینا چاہتے ہو۔ عمران نے کہا، ہاں یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر انہوں نے کوئی احکامات دے دیے تو پھر میں کیا کروں گا؟ ہاشم نے کہا، تم فکر مت کرو، وائٹ کالر کے خلاف وہ تمہیں کوئی احکامات نہیں دیں گے، صرف تمہیں محتاط رہنے کا کہہ دیں گے۔ عمران نے کہا تو ہاشم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہاں سے دارالحکومت کا رابطہ نمبر اور لارڈ کا نمبر بتاؤ۔ عمران نے کہا تو ہاشم نے 2 نمبر بتا دیے۔ عمران نے آگے بڑھ کر میز پر موجود ڈائریکٹ فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن پریس کیا اور پھر ریسیور اس نے ہاشم کے کان سے لگا دیا۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک بھاری آواز سنائی دی۔ ہاشم بول رہا ہوں جناب، آپ کا خادم کارجر سے۔ ہاشم نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا، اوہ تم کیوں کال کی ہے؟ دوسری طرف سے انتہائی سخت لہجے میں کہا گیا، جناب یہاں 4 ایکریمی ولسن کے قتل کی انکوائری کرتے پھر رہے ہیں۔ میرے ایک آدمی نے بتایا ہے کہ ان کا تعلق وائٹ کالر سے ہے۔ میں نے اس لیے فون کیا ہے جناب کہ ان کے بارے میں کوئی حکم ہو تو میں اس پر عمل کروں۔ ہاشم نے کہا، وائٹ کالر اور ولسن کے قتل کی تحقیق؟ کیا مطلب؟ وائٹ کالر کا ولسن سے کیا تعلق؟ دوسری طرف سے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ میں کیا عرض کر سکتا ہوں جناب، ہاشم نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ ایکریمی وائٹ کالر کے آدمی ہیں؟ لارڈ ڈیزمنڈ نے پوچھا۔ یس سر، میرا آدمی انہیں پہچانتا ہے جناب، ہاشم نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم نے انہیں کچھ نہیں کہنا، تم نے محتاط رہنا ہے اور بس، لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا۔ یس سر، ہاشم نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے رابطہ ختم ہوا تو عمران نے ریسیور ہٹا کر اسے واپس کریڈل پر رکھ دیا۔ جیکب، اس کا کوٹ اوپر کر دو، اس نے ہم سے تعاون کیا ہے، عمران نے ٹائیگر سے کہا تو ٹائیگر نے آگے بڑھ کر اس کا کوٹ اونچا کر دیا۔ سنو ہاشم، اب تم نے خاموش رہنا ہے، اپنے آدمیوں کی لاشیں غائب کر دو، ہم اب واپس چلے جائیں گے اور اپنے ہیڈ کوارٹر کو ایسی رپورٹ دیں گے کہ ریڈ فلیگ کے چیف نے اسے سزا دی ہے اور بس تمہارا نام نہیں آئے گا۔ لارڈ ڈیزمنڈ اگر بعد میں فون کر کے تم سے پوچھے تو تم کہہ دینا کہ ہم ناکام ہو کر واپس چلے گئے ہیں، اور اگر وہ حلیہ پوچھے تو کوئی بھی فرضی حلیہ بتا دینا۔ عمران نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں ایسا ہی کروں گا، ورنہ اگر لارڈ کو معلوم ہو گیا کہ میں نے اس کا نام لیا ہے تو پھر میرا پورا خاندان ہلاک کر دیا جائے گا۔ ہاشم نے کہا، آؤ جیکب، عمران نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ ٹائیگر اس کے پیچھے تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ چاروں ایک بار پھر ٹیکسی میں موجود اپنے ہوٹل کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔